अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुर्शद के मुर्शद पकड़े गए हैं और इंकशाफ हुआ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 4 साला हुकूमत एक इंटेलिजेंस एहलकार चलाता रहा है। इसकी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे और फिर ये भी शेयर करेंगे कि जनाब चौधरी मोनस लई साहब इनकलाबी हो गए हैं और उन्होंने अपने वालिद साहब की जो सारी पॉलिसी है उसका कुंडा कर दिया है, और वो कुंडा कैसे कर दिया है ये आपको बताएंगे। और फिर जनाब साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद रिटायर्ड, उनकी साहबजादी की हुई है रावलपिंडी में शादी, वहाँ पे भी कुछ दिलचस्प मनाजिर देखने में है, उस पर बात करेंगे। मगर इससे पहले कि अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं जी। साबिक जो DGISI और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब जो कोर कमांडर पेशावर भी रहे, कोर कमांडर भावलपुर भी रहे, रिटायरमेंट के वक्त भावलपुर में थे, उनकी साहबजादी की शादी हुई है जी। जो चूँकि फैज़ हमीद साहब तो अभी कुछ ही हफ्ते हुए रिटायरमेंट उन्होंने ली है, उनकी साहबजादी की शादी की तकरीब हुई है रावलपिंडी में। रावलपिंडी GT रोड जो है जेलम वाला, उसके एक ऑडिटोरियम है, टोपी रख ऑडिटोरियम, वहाँ पर ये शादी थी। आज ही था लंच पे लोग वहाँ पर इन्वाइटेड थे और वहाँ पे बड़े बड़ी अहम शख्सियात थी। उनमें जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब थे, साबिक आर्मी चीफ। हमारे जो मौजूदा नेवल चीफ हैं वो थे। हमारे जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी हैं मौजूदा, जनरल सरार शमशाद मिर्ज़ा वो थे। और बहुत सारी पाक फ़ौज के आज़ाद सर्विस और जो साबिक अफसरान हैं वो मौजूद थे। और लाज़मी बात है जी, एक कुलीग की साहबजादी की शादी है तो उसमें तो आना बनता है सबका। और नहीं मौजूद थे तो जनरल आसिम मुनीर साहब मौजूद नहीं थे, और उसकी वजह ये है कि वो चूँकि सऊदी अरब में गए हुए हैं, एक सरकारी दौरे पर हैं। और ये अलग बात है कि वो यहाँ पर होते तो फिर उन्होंने आना था, ये नहीं आना था, ये एक बात की बहस है। लेकिन अमूमन ये है कि बच्चों की शादियाँ ऐसी चीज़ें जिसमें लोग आ ही जाते हैं। और वहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग मौजूद थे। उनमें असद उमर थे, परवेज़ खटक थे, इनसे लेकर और नीचे तक जितनी इनकी मकामी अरकान हैं, कौमी और सूबाई असम्बली है, वो तक मौजूद थे। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी की सारी हम कह सकते हैं कि क़यादत वहाँ पर मौजूद थी। और ऐसे लगता था कि जैसे PTI का कोई तकरीब है। और उसमें वो जितने साबिक किरदार हैं इमरान खान प्रोजेक्ट के, वो सारे थे। ख़ुद फैज़ हमीद साहब उसका एक हिस्सा थे, जनरल कमर जावेद बाजवा साहब उसका हिस्सा थे, और जो PTI तो है ही है। तो ये सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे। अब वहाँ पर ज़रा सूरत हाल थोड़ी सी अजीब सी इसलिए थी कि वो जो मिलते तो सभी हैं ना अब एक दूसरे से। बाजवा साहब से अब आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म भी मिले और भी PTI के लोग मिले, लेकिन ये वही बाजवा साहब है जिनको आजकल इमरान खान साहब ने टारगेट किया हुआ है और उनके ऊपर मुसलसल वो हमले कर रहे हैं और पूरी PTI कर रही है। और ऐसे में फिर वही बंदा सामने बैठा हो और फिर इधर हम वो बैठे हों तो ज़रा एक अजीब सी एक कैफियत बन जाती है। समझ नहीं आती कि बंदा मुस्कुरा के मिले कि आके वो खुश्क हाथी से पकड़ा दे। तो ये सूरत हाल थी वहाँ पर। और ये एक पिंडी की आज की एक अहम तकरीब थी, हमने कहा चलें उसका भी जिक्र करते चलें। आगे बढ़ते हैं जनाब। खबर चौधरी मोनस लई वाली। चौधरी मोनस लई साहब को इनकलाबी बनने का शौक हो गया, अगरचे कि इनकलाब जो है वो उनकी चौधरीों की जीन्स में शामिल नहीं है। चौधरी तो सारी उम्र उन्होंने बढ़ा, वो जैसे कहते हैं ना कि वो अच्छे बच्चे बन के रहे हैं, गुड बुक्स में रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट की। और वो तो जो क़यादत होती है उसका तो दूर की बात है, वो तो मतलब कोई छोटा मोटा एहलकार भी आ जाए तो उसको भी नाराज़ नहीं करते। ये मतलब चौधरी फजल जो थे, चौधरी जहूर लई साहब मरहूम, उनके ज़माने से इनकी रवायत चली जा रही है। फिर चौधरी शुजात, चौधरी परवेज़ लई, ये आज तक कभी इस्टेब्लिशमेंट की मतलब वो गुड बुक से नहीं निकले। और इनकी तो सारी सियासत ही उनके साथ चलती है और इसको ये ओपनली एडमिट भी करते हैं। इसको ये ऐसा मामला नहीं है कि ये उसको तस्लीम नहीं करते और ये खुले डुले हैं। इस वक्त भी आप देखेंगे जब से हमारी पाक फ़ौज ने बतौर इदारा जब ये अनाउंसमेंट की कि जी हम न्यूट्रल हैं, तो किसी सियासतदान से नहीं मिल रहे। लेकिन चौधरी परवेज़ लई साहब चूँकि वज़ीर आला पंजाब हैं, शायद उसका ओहदे का वो फ़ायदा उठाते हैं, या जैसे भी हैं उनकी ऊपर नीचे 3 मुसलसल मुलाकातें, तीनों हमने इसी चैनल में आपको स्टोरीज ब्रेक की थी कि एक ही वो आला ताकतवर अफसर है जिसके साथ चौधरी परवेज़ लई की मुलाकात हुई। 2 दफ़ा वो किसी को बताए बगैर लाहौर से आ गए थे और जहाँ पे मुलाकात हुई, हमने कहा एक मुलाकात पिंडी में हुई, एक इस्लामाबाद में हुई। वो अफसर का जो दफ्तर है वो इस्लामाबाद में ही है, लेकिन मुलाकात उसी एक ही अफसर के साथ पिंडी में भी हुई, इस्लामाबाद में भी हुई, 2 मुख्तलिफ मौके पर। और फिर लाहौर में 3-4 रोज़ कबल मतलब कोर हेडक्वार्टर में भी एक मुलाकात हुई। तो चौधरी साहब जो हैं वो उधर उनको राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने कल के प्रोग्राम में आपको ये बात बताई थी
کہ چودھری پرویز الہی صاحب کو کہہ دیا گیا کہ جی ٹھیک ہے جی ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم چلے. تو چودھری صاحب تو پہلے ہی وہ بڑے سسٹم چلنے پہ بڑے خوش تھے. لیکن آج جناب چودھری مونس الہی نے چودھری پرویز الہی کی ساری محنتوں پہ پھیر دیا پانی ایسے پھیر دیا کہ جی آپ یہ سکرین پر دیکھ رہے ہوں گے اس وقت ایک ٹویٹ جو ہے چودھری مونس الہی کی وہ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی. اس ٹویٹ میں چودھری مونس الہی صاحب لکھتے ہیں کہ کل میرے ایک دوست کو 2 کالے ویگو ڈالوں میں کچھ لوگوں نے لاہور میں اٹھایا. ایف آئی اے والے قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے نہیں اٹھایا. کچھ دن بعد اچانک ایف آئی اے کو پہنچا دیا جائے گا اور مجبور کیا جائے گا کہ پرچہ دو. آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ملنا. اب یہ جو ٹویٹ ہے اس سے کہتے ہیں کہ یہ تو دیکھ کے چودھری پرویز الہی نے تو سر پہ ہاتھ رکھ لیا ہوگا, کہا کہ یار بیڑا ہی کر دیتے ہی. اب چودھری مونس الہی صاحب جو ہیں وہ ملک سے باہر ہیں, وہ کافی دنوں سے ملک سے باہر ہیں. اور میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ جب وہ ڈیڈ لاک پہ معاملہ پہنچ گیا تھا سیٹ ایڈجسٹمنٹ والے معاملے پہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ عمران خان کا, تو مونس الہی صاحب نکل لیے تھے. اور کیونکہ معاملات بات کرنے کی کچھ تھی نہیں, ایک طرف ابا جی تھے, دوسری طرف وہ آج کل عمران خان کی محبت میں مبتلا ہیں. تو چودھری مونس الہی نے یہ سمجھا کہ وہ ملک سے باہر نکل جائے. تو اتنی ساری تو پسلی ہے. تو یہ جو ٹویٹیں کر رہے ہیں یہ پھر باہر بیٹھ کے ایسی ٹویٹیں کر سکتے ہیں. اچھا میں آپ کو بڑا دلچسپ واقعہ سناتا ہوں جنرل مشرف صاحب کے دور کا. اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ کیا چودھری پرویز الہی کیا چودھری مونس الہی ان کی پسلی کتنی ہے اس حوالے سے. یہ وہ زمانہ تھا جب پرویز مشرف صاحب کا جو اقتدار کا سورج ہے وہ بام عروج پر تھا اور بڑی جناب چودھریز جو ہیں وہ پنجاب میں چھائے ہوئے تھے. پرویز الہی صاحب بڑے طاقتور وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے. اس زمانے میں چودھری مونس الہی اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ موٹر وے پر اسلام آباد سے لاہور آ رہے تھے یا لاہور سے اسلام آباد جاتے, پر اسلام آباد لاہور موٹر وے کا یہ واقعہ ہے. وہاں پر ان کا کچھ دوستوں کے ساتھ وہ آ رہے تھے تو کسی اور گاڑی والے کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا. اور وہ جو جھگڑا تھا بڑا تو خاصا اس میں وہ جھگڑا بڑھ گیا. اور بڑھنے کے بعد انہوں نے چودھری صاحب چونکہ پنجاب میں حکومت تھی, انہوں نے پولیس بلا لی, اس بندے کو تھوڑا سا اسے کہتے ہیں نا کہ دبکا شبکا لگایا. تو پتہ یہ چلا کہ وہ جو صاحب تھے جن کے ساتھ ان کا پھٹا ہو گیا تھا وہ کسی اس زمانے کے کسی جرنیل صاحب کے صاحبزادے تھے. اور حکومت تو اصل میں تو ان کی تھی, پرویز مشرف صاحب جو ہے وہ اقتدار میں تھے. اس کے بعد پھر ان کی آگئی سختی. اب چودھری جو ہیں وہ تو ایسے معاملے پہ تو گرم زمین پہ تو پاؤں رکھتے نہیں ہیں. تو اس زمانے میں پھر چودھری پرویز الہی نے اس شرط پہ اپنے صاحبزادے چودھری مونس الہی کی جان چھڑوائی تھی کہ جناب پاکستان ایج نہیں رہے گا. اور چودھری مونس الہی صاحب پھر پاکستان سے بھجوا دیے گئے تھے. ورنہ انہوں نے کہا تھا کہ اگر چودھری مونس الہی صاحب اس وقت پاکستان سے نہ جاتے, ابا جی کی وزارت اعلیٰ کے سر پہ مزید بدماشی کرنے کی کوشش کرتے تو ساری بدماشی ان کی نکل جانی تھی. تو بات یہ ہے کہ وہ جب تک وہ پھر رہے اقتدار میں وہ مونس الہی صاحب جو ہے وہ پاکستان کا رخ انہوں نے نہیں کیا تھا. تو اتنی ساری ٹوٹل ان کی پسلی ہے. اور اب وہی مونس الہی صاحب جو ہیں وہ اس قسم کی ٹویٹیں کر رہے ہیں. اب یہ ویگو ڈالے شالے وہ اشارہ جس طرف کر رہے ہیں وہ آپ کو بڑی اچھی طرح پتہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. کہ عمران خان صاحب کے دور میں تو یہ ڈالے بڑے مشہور ہوئے تھے کہ جناب ادھر چوک ادھر چوک جو بھی معاملات تھے وہ خبریں آتی تھی. لیکن جب سے یہ حکومت آئی ہے اس کے بعد سے تو یہ ڈالم ڈلوں والا زمانہ تو ختم ہو گیا. اور فوج نے تو باقاعدہ طور پہ اعلان بھی کر دیا کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں کسی سیاست وغیرہ سے. اب یہ جو ہیں یہ مدعا کیوں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں چودھری مونس الہی صاحب, اس کے پیچھے بھی کہانی ہے. یہ جس دوست کی بات کریں اس کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ ان کو کوئی دوست نہیں ہے. یہ ان کا ایک مبینہ فرنٹ مین ہے اور اس کے خلاف ایف آئی اے نے انکوائری بھی شروع کر رکھی ہے منی ٹرانزیکشن کے حوالے سے. اور یہ زیر تفتیش ہیں اس وقت یہ صاحب, ان کی تحقیقات کی جا رہی ہیں ان کے حوالے سے. تو مونس الہی صاحب جو ہیں ان کو اپنا دوست ظاہر کر کے اب انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر. اور اب اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ یہ خاص شاید عمران خان صاحب کو خوش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ مونس الہی صاحب تو بڑے پکے مطلب مرید ہیں نا بشرا بی بی کے, اور وہ تو ان کے فون کے اوپر ہی چلتے ہیں. اور وہ پھر لازم بات ہے پھر خان صاحب تو مونس الہی صاحب کی اس وقت محبت اور محور کا مرکز ہیں. تو انہوں نے یہ ساری ایک سچویشن پیدا کر دی ہے کہ انہوں نے انگلی اٹھا دی ہے, ڈائریکٹ انگلی اٹھا دی ہے. پہلی دفعہ چودھریوں نے یہ کام کیا جناب. اور ساتھ یہ بھی کہا جی آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے پی ڈی ایم کے ساتھ نہیں ملنا. حالانکہ اس وقت سچویشن یہ نہیں ہے کہ یہ پی ڈی ایم سے ملیں یا نہ ملے, کوئی فرق کو خاص پی ڈی ایم کو پڑتا نہیں ہے. لیکن یہ جو مدعا جس طرف ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں اب ان کا ہو جائے گا کام خراب. ابھی 2-3 روز قبل تو ان کے ابا جی نے مطلب ایک جسے کہتے ہیں کہ این او سی لیا, اور میں نے آپ کے کل کے پروگرام میں عرض کی تھی کہ ان کے وہ جیسے کہتے ہیں کانوں سے مسکراہٹیں نکل رہی تھیں کہ چلو میں اب کنٹینیو کروں گا پنجاب میں, کوئی بات نہیں, سائیوں نے اوکے کر دے. تو یہ جو حرکت آج مونس الہی صاحب نے, میں اس کو حرکت ہی کہوں گا مبینہ طور پہ, کیونکہ یہ جو انہوں نے ٹویٹ کی ہے آج, اس کے بعد سے لگتا ہے کہ مونس الہی صاحب کا دل نہیں ہے کہ ان کے ابا جی جو ہیں وہ پنجاب میں مزید کنٹینیو کریں. خیر
اب جو ان کے مخالفین ہیں وہ یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ ان چند دنوں کے اندر ہی مطلب اتنی موٹی دیڑیاں لگ گئی ہیں کہ شاید کافی عرصہ نہ بھی رہے وزارت اعلیٰ تو کوئی فرق نہیں پڑتا ان کو. تو دیکھتے ہیں جی چودھری مونس الائی صاحب کتنے دن تک انقلابی رہتے ہیں، کیونکہ جینز میں ان کے انقلاب ہے نہیں، اور جس لیڈر کے ساتھ ہی آج کل لگے ہوئے ہیں وہ اس کی بھی جینز میں انقلاب نہیں ہے، لیکن وہ بھی انقلابی بننے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب. تو دیکھتے ہیں کہ عمران خان اور مونس الائی کا یہ جو انقلاب ہے کتنے دن تک چلتا ہے. آگے آتے ہیں جی اس دلچسپ خبر کی طرف جس کا ہم نے پروگرام کے شروع میں ذکر کیا تھا. دلچسپ بھی ہے جی اور دیکھا جائے تو افسوسناک بھی ہے. وہ جناب ایسے کہ سارے زمانے کو پتہ ہے جناب بشرا بی بی جو ہیں وہ ایک بڑی روحانی شخصیت ہیں. عمران خان صاحب پہلے ان کے مرید ہوا کرتے تھے، ان کے آستانے پہ جا کے عزیاں دیا کرتے تھے، جوتے اتار کے اندر جایا کرتے تھے، اجازت لے کے اندر جایا کرتے تھے. اس کے بعد وقت بدلا اور مرشد سے ان کی شادی ہو گئی، اور وہ جو مرشد تھی ان کی وہ ان کی اہلیہ ہو گئی. خیر شادی کرنا تو ایک شرعی کام ہے، اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بشرا بی بی کا نام بہت ساری چیزوں میں آنا شروع ہو گیا. وہ ہیروں کی معاملات اور توشہ خانے کے معاملات اور وہ غداری کے سرٹیفکیٹ مانگنے والے معاملات، وہ ارسلان بیٹا والے، اور پھر یہ زلفی بخاری کی آڈیوز، بہت سارے معاملات میں وہ کنٹروورشل ہوئی. لیکن ابھی جناب ایک اور معاملہ پتہ لگا کہ جی مرشد کے مرشد پکڑے گئے. مرشد کے مرشد کیسے پکڑے گئے کہ پتہ یہ چلا کہ جی بشرا بی بی صاحبہ کے بھی ایک مرشد تھے، اور وہ مرشد جو ہے وہ ان کو ہر بات بتا دیا کرتے تھے. اور انہی مرشد کے کہنے پہ بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں وہ ان کی بتائی ہوئی پیشن گوئیاں بتا کر کے عمران خان صاحب کو بتایا کرتی تھیں، یا وہ اپنی بنا کے بتایا کرتی تھیں. تو عمران خان صاحب ان کے کہنے پہ چلتے تھے بالکل. اور پھر جناب پتہ یہ چلا کہ ایک دفعہ ان کو یہ بتایا گیا، پیر صاحب نے بتایا مبینہ طور پر بشرا بی بی کو کہ بھئی تمہارے بارے میں اور فرح گوگی کے بارے میں اور یہ جو دیگر معاملات ہیں ان کے حوالے سے جو ڈی جی آئی ایس آئی ہیں جنرل عاصم منیر، اس وقت وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے، تو انہوں نے کچھ فائلیں تیار کر رکھی ہیں جو کہ 2-3 دنوں میں وہ عمران خان صاحب جو وزیر اعظم ہیں ان کو دیں گے. اچھا یہ جو مرشد ہیں یہ بشرا بی بی تک پہنچے بھی فرح گوگی کے راستے سے تھے، اور یہ فرح گوگی پہلے ان کی مرید ہوئی، اور پھر فرح گوگی نے تذکرہ کیا بشرا بی بی سے کہ جی بڑے پہنچے ہوئے بابے ہیں، اور پھر پہنچا ہوا بابا ہو، اور پھر بشرا بی بی خود بھی خاصی پہنچی ہوئی ہیں. تو وہ انہوں نے کہا کہ پہنچا ہوا بابا ہے تو پھر وہ ہماری پہنچ سے دور کیوں ہوا. تو پھر وہ ان کے ساتھ اٹیچ ہو گئے، اور ایک ان کا بشرا بی بی نے ان کو مبینہ طور پہ اپنا مرشد مان لیا. اب یہ ایک ایسی اطلاع تھی کہ جس پہ 3 دن کے بعد یا 2 دن کے بعد جنرل عاصم منیر صاحب فائلیں لے کر آ گئے. تو عمران خان صاحب نے تو کہا یار یہ تو بابا واقعی بڑا پہنچا ہے، یا میری بیوی بڑی پہنچی ہوئی ہے، کہ انہوں نے مجھے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ فائلیں آنے والی ہے، اور دیکھو آج وہ فائل اٹھا کے لے آیا. اور پھر بعد میں پتہ چلا کہ یہ کہا کہ بابا جی نے کہا جی کہ اے بندہ اگر ڈی جی آئی صحیح رہے گا تو بڑا مسئلہ ہوگا، تو کام خراب ہو جائے گا. تو وہ پھر عاصم منیر صاحب کو عمران خان صاحب نے اس وقت ڈی جی آئی سے کی سربراہی سے ہٹا دیا. وہ جو کچھ بھی ہے سٹوریز آپ کے سامنے ہیں، باجوہ صاحب کو کیا کہنے رہا ہے، اس وقت وہ آرمی چیف تھے. اور پھر اس کے بعد جتنی وہ ہدایات تھی مرشد کی نا وہ ملتی تھی بذریعہ بشرا بی بی کہ جناب یہ آپ فیض کو لگا رہنے دیں گے تو یہ فائدہ ہوگا، فیض آپ کے لیے ٹھیک آدمی ہے، یہ ساری معاملات ہو رہے تھے. اچھا خیر اب حکومت بدلی تو پاک فوج کی قیادت بدلی، ڈی جی آئی سے بدلے، آرمی چیف بدلے. تو جناب وہ جو مرشد کے مرشد تھے نا وہ قابو آ گئے. جب اٹھائے گئے تو پتہ چلا کہ وہ تو اپنے ہی بندے نے، یعنی کہ وہ مرشد سرے سے تھے ہی کوئی نہیں، ان میں کوئی روحانیت تھی ہی نہیں. وہ ایک مبینہ طور پہ مطلب ایک اہلکار تھے انٹیلیجنس کے، اور مطلب مبینہ طور پہ یہ ہے کہ ذرائع کے مطابق کہ جی وہ جو کچھ بھی کرتے وہ اس وقت کہ اپنے ڈی جی سی تھے فیض حمید صاحب، ان کے کہنے پہ کرتے، بعد میں وہ ڈی جی آئی صحیح بھی ہوئے، کیونکہ عاصم منیر صاحب کو تو بدلوا لیا تھا نا. یعنی کہ ایک اہلکار نے ڈی جی آئی صحیح مبینہ طور پہ بدلوا دیا مرشدی کے چکر میں. تو یہ ایک مطلب افسوسناک بھی ہے بات اور دلچسپ بھی ہے. اور پھر اس کے بعد اب وہ جب وہ مرشد کا نام ہے جی کو رحمت اللہ، یہ پتہ یہ چلا کہ جن کا اصل نام ہے فیک نام تو ان کو کوئی اور ہوگا، بابا جی تو کسی اور نام سے مشہور ہوں گے. اچھا وہ چونکہ خود ایک ایجنسی کے اہلکار تھے تو ان کے پاس بہت ساری معلومات ہوتی تھی، ان معلومات کو وہ اپنی کرامت بتایا کرتے تھے، اور وہ چونکہ انفارمیشن ٹھیک ہوتی تھی تو مرشد کے متقد ہوتی چلی گئی بشرا بی بی بھی، اور پھر عمران خان بھی. اور پھر مرشد سے بظاہر سنا ہے کہ فیض حمید سے بھی ملاقات کیا کرتے تھے. بشرا بی بی صاحبہ کہتی تھی یہ بڑے پہنچے ہوئے مرشد ہیں، اور ان کو کیا پتا تھا کہ بھائی مرشد انہوں نے ان کا اپنا ایک بھیجا ہوا مرشد ہے. تو یہ جناب ایک بڑا پول کھلا. اب وہ زیر تفتیش ہیں، اب تفتیش میں بہت ساری چیزیں سامنے آئیں گی، پھر پتہ چلے گا کہ وہ کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا. لیکن آپ دیکھ لیجئے یہ سارا کچھ کیوں ہوا. یہ ہوا اس لیے کہ جو شخص ایوان اقتدار میں بیٹھا ہوا تھا، جو طاقت کے مرکز پہ بیٹھا ہوا تھا، وہ توہم پرست تھا. اور اس کی توہم پرستی اس حد تک پہنچی کہ مطلب معمولی اہلکاروں نے
آ کے وزارت وزیر اعظم سے اپنی مرضی کے فیصلے کروانے شروع کر دیے، اور وہ فیصلے ہوئے، اور کیا کچھ پھر اس کے بعد نہیں ہوا۔ تو ابھی یہ چیزیں چل رہی ہیں، تفتیش جاری ہے، انکوائری چل رہی ہیں، ان میں بہت ساری چیزیں نکلیں گی، تو وہ بھی پھر ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔